वसल्लि अलैहि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे अजीज़ भाइयों और साथियों, अभी मैंने आपके सामने सूरह सफ़ की एक आया मुबारका की तिलावत और उसकी तर्जुमानी पेश की है। इस आयत के अंदर और इसके बाद भी जो रुकू है उसके अंदर मेरे आपके और इस पूरी कायनात के खालिक और मालिक ने दरअसल वो मकसद बयान फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे, आपको और पूरी दुनिया के इंसानों को इस दुनिया के अंदर भेजा है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आया मुबारका में खुसूसियत के साथ पैगम्बर मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके मैं और आप उम्मती हैं, मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी। और जाहिर है कि इससे अच्छी मिसाल और दुनिया में कोई दी नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि और मिसाल इतनी अच्छी मौजूद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको उम्मत मुहम्मदी में पैदा फरमाया। ये इतना बड़ा एहसान है कि शायद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। और यही वजह है कि ये इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक कि जो चीज़ उसको मांगे बगैर, तलब किए बगैर, जिद्दोजहद और कोशिश के बगैर ही मिल जाए, उसको उस नेमत की कदर नहीं होती। आज जिस एरिया में, इलाके में मैं और आप रह रहे हैं, यहाँ पानी को हम कोई बड़ी नेमत नहीं समझते, इसलिए कि जब से हम पैदा हुए हैं हमने अपने दाएं बाएं हर तरफ पानी को फरावानी से देखा है। थोड़ा सा खर्चा करके बेहतरीन पीने का पानी हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसी वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहां जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पीने पर मजबूर है। बारिशों का जमा शुदा पानी बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के दूर दराज इलाकों में निकल जाएं तो वहां जाके अंदाजा होता है कि पानी भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। और इससे बढ़कर ये कि मैं और आप, हम में से हर एक ये ख्वाहिश करता है अल्लाह इस ख्वाहिश को जो है वो पूरा भी फरमाए और उसके लिए इसबाब पैदा करे कि हम हज के लिए जाएं, उम्रे के लिए जाएं, वैसे भी उस पाक सरजमीन के ऊपर जाएं। वहां भी सिवाय चंद बड़े शहरों को छोड़कर पूरे आलम अरब के अंदर पानी जो है और साफ पानी जो पीने वाला है वो मिलना एक बड़ा मुश्किल काम है। और ये वहां हर फर्द को दस्तयाब भी नहीं। लोग मीलों का फासला तय करते हैं चंद घूंट पानी हासिल करने। इस मिसाल का मकसद ये था कि जो नेमत कि मैं और आप उम्मत मुहम्मदी के अंदर पैदा हो गए, जबकि हमें तारीख के अंदर, रवायात के अंदर बेशुमार पैगंबरों की ये दुआएं मिलती हैं कि जिन्होंने अपने रब से ये दुआ की थी, ऐ हमारे खालिक और मालिक, तूने हमें नबी ना बनाया होता बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और हकीकत ये है कि रोज़े आखिरत अगर मेरी, आपकी, किसी भी मुसलमान की आखिरत के अंदर कामयाबी है तो उसका सारा दारो मदार उस शफात के ऊपर है जो अल्लाह के इज़्न से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत जो है वो शफात फरमाएंगे। और उस दिन उस साये के अलावा किसी और चीज़ का साया इंसान पे नहीं। ये बातें मैंने आगाज़ में इसलिए आपके सामने रख दी कि हमें उस मुकाम और मर्तबे का अंदाज़ा हो सके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ख़ास कर लिया है उस नेमत के लिए। लेकिन ये कायदा इस दुनिया का भी है
کہ جس انسان کو جتنی زیادہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے، بڑا منصب دیا جاتا ہے، عہدہ دیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑھ جاتی، اس سے توقعات بھی اتنی زیادہ لگائی جاتی۔ اب جب ہم امت محمدی کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس منصب کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور یا نعوذ باللہ پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ اعزاز نہیں چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی فرد بھی نہیں کہنا چاہے گا، اس لیے کہ ہم لوگ تو ہر وقت خود ذہن سے یا کوئی یاد کروائے تو ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، ہم یہ نعرے لگاتے ہیں۔ یہی وہ اثاثہ ہے کہ جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات یہ صرف اس لیے پیدا کر دی، اور مجھے اور آپ کو امت محمدی میں انسان تو بنایا یا اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدی میں اس لیے بھیج دیا، اس لیے پیدا کر دیا کہ ہم بھی دوسری جیسی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، آگے ان کی آل اولاد ہوتی ہے، اس دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اور اپنا دیا ہوا جو محدود وقت ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو امت محمدی میں پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ دنیا میں جتنی بھی اور مخلوقات ہیں ان کو یہ حکم دے دیا کہ یہ میرا بندہ ہے، تو تم سب نے اس کی خدمت کرنی۔ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو دودھ ہم پیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو بیج ہم اناج کی صورت میں کھاتے ہیں، یہ دراصل ان فصلوں کی آئندہ آنے والی نسلیں۔ جو دودھ میں اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں تو جانور کے بچے یا اس کے بچوں کا حق تھا۔ اسی طرح ہاتھی ہے، بہت بڑا جانور، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے، بیل، جتنے بھی جانور دیکھیں اگر ان کی قوت کا اندازہ کریں تو میری اور آپ کی نسبت ان میں کہیں زیادہ قوت ہے۔ یہ کیوں ہمارے مطیع فرمان ہیں، کیوں ہمارے انگلی کے اشارے پہ یہ ناچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے ان کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کی خدمت کرنی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں اور اللہ نے جو حواس دیے ہیں، یہ کیوں میری اطاعت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رب کا حکم مانتے ہیں۔ کبھی کبھی پھر میں اور آپ یہ سنتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ بدک گیا، کوئی جانور بدک گیا، ہاتھی نے اپنے ہی مالک کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کو اگلے جان پہنچا دیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ محمد علی کلے جیسا آدمی کہ جو مکہ مار کے انسان کی جان نکال دے، جو میری اور آپ کی جان ہے جتنی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بیماری ہے اور وہ ایک پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں تک نہیں لا سکتا۔ کہتے ہیں جی رکناس کی اس کو بیماری ہو گئی۔ اور یہاں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے پہلوان جو ایک انسان کو ایک ہاتھ سے فضا میں بلند کر دیں، کہتے ہیں جی فالج ہو گئی۔ پانی کا ایک گلاس اپنے منہ تک لے جانے کی قدرت نہیں رہتی۔ اسی طرح سنتے ہیں بڑا عاقل بالغ، بڑا اپنی صفائی کا خیال رکھنے والا، ایک پیچ ڈھیلا ہوتا ہے دماغ کا، اور دیکھتے ہیں اگر رالیں بہ رہی ہیں، ناک بہ رہی ہے، چہرہ آلودہ ہے، اس سے کوئی پتہ نہیں کہ میری شکل کیسی ہو رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر جس طرح تو میرا نافرمان ہے، اگر یہ ساری مخلوقات نافرمان ہو جائیں، تمہارے اپنے اعضاء تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیں، تو پھر تم دیکھو تم کہاں کھڑے، پھر شاید تمہیں اللہ کی وہ نعمتیں یاد آئیں۔ کسی اندھے سے پوچھو کہ دیکھنے کی نعمت کیا ہوتی ہے،
کسی معذور سے پوچھو کہ چلنا جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اچھی شکل و صورت پہ کبھی غور کرو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اچھی صورت اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ لیکن وجہ یہ ہے یہ ساری نعمتیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دے دی، الا ماشاءاللہ، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ہمیں امتی بنایا گیا ہے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور پروانے ہیں کہ وہ اس کے اوپر گرے پڑتے ہیں، اور میں ہوں کہ ان کو اس آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے پیچھے کھینچ رہا۔ آج وہ تڑپ جو نبی کے دل کے اندر تھی میرے اور آپ کے لیے، اور اسی نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ مفسرین یہ کہتے ہیں، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ذمہ داری تھی نبی کی طرف سے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک نصیحت نہیں تھی، ایک بیان نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وصیت تھی نبی کی طرف سے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کہ شاید سن لو لوگوں اگلے سال میری اس جگہ پہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، اس کے باوجود نبی کا یہ کہنا کہ اگلے سال شاید اس جگہ میں تم سے نہ مل سکوں، سمجھنے والے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی مجھے اور آپ کو دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جس کو ایک آیت آتی ہو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو آگے پھیلا دے، اس کا ابلاغ کر دے، اللہ کی اس روشنی کے اوپر، اس نعمت کے اوپر سام بن کر نہ بیٹھ جائے۔ جو نعمت اس تک پہنچی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کو لے کے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اپنا اخلاق، اپنا کردار اس طرح بہتر بنا کے پیش کرے کہ لوگ محسوس کریں کہ کلمہ پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کے اندر کیا فرق ہے، اور خدا نہ کرے کہ اس کی وہ کیفیت بنے کہ ہم پیغمبر مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی جو پرسنٹیج ہے، جو شرح اس کو گرانے کا باعث نہ بن جائے۔ چند دن پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی، عرب کا چاند، اس کا لکھنے والا ایک ہندو ہے، نوجوان سوامی لکشمن پنڈت، جو 19 سال کی عمر میں اس نے کتاب لکھی اور 23 سال کی عمر میں فوت ہو۔ میں نے بھی بڑی حیرانی سے کتاب پڑھی کہ سیرت النبی کی کتاب اور ہندو کی لکھی ہوئی۔ اس کتاب کے اندر شروع میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، اپنے انداز سے اس نے جس طرح کی ہیں، پھر بڑا اچھا انداز ہے۔ آخر میں ایک اس کا باب ہے، وہ کہتا میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا۔ جو فرد بھی یہ کتاب پڑھے گا اسے یہ اندازہ ہوگا کہ اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس ماحول میں میں رہتا ہوں، جب میں مسجد کے آگے سے گزرتا ہوں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں سنتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میری روح کی جو شانتی ہے، امن ہے، اس کا سبب اللہ کے اس گھر کے اندر۔ پھر ادھر سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اپنی دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، اپنے کاروباروں میں چلے جاتے ہیں، اور دکان سے ہی، مسجد سے ہی چند قدم آگے کم تولنے والے اور مسلمان، شرابی اور مسلمان، زانی اور مسلمان، چوری کرنے والے، ہیرا پھیری کرنے والے، بد مزاجی کرنے والے، کہتا ہوں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو پھر میرے قدم جو ہیں اللہ کے اس گھر کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں انفرادی طور پہ، یہ میں کسی ادارے کے اوپر، کسی پارٹی یا کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، اس کا تعلق صرف میری اور آپ کی ذات سے، کہ کیا ہمارا جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لوگوں کو پیارے نبی کے اس دین کی طرف کھینچ رہا ہے یا ان کو باغی کر رہا ہے؟ اور اجتماعی طور پہ بھی حقیقت کیا ہے
کہ بہت بڑا ایک نام ہے علمی دنیا کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم، ان کے نظریات سے آپ 100 اختلاف کریں، اسی پنجاب کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، سکھ گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی روشنی نصیب فرمائی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے، لیکن ہم شاید سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا پڑھ دیا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے یہ سوچا کہ اس اللہ کے کلمے کو آگے پہنچانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ذہن میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت پہ سرفراز ہوئے تو اپنے گھر والوں کو دعوت دی، قبیلے کو اور ارد گرد کے لوگوں کو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو ارد گرد کے ممالک تھے ان کے سرداروں کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ انہوں نے بھی اس وقت کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھی، روس کا انقلاب نیا یہ 1900 کے آغاز کی بات ہے، تو انہوں نے ایک خط اسی انداز سے لینن کو لکھ دیا۔ لینن نے جب وہ خط پڑھا تو بڑا خوش ہوا، اس نے وہ خط اپنے ایک نائب ٹالسٹائی کے حوالے کیا جو مفکر ہے اس پورے کمیونسٹ انقلاب کے پیچھے۔ اس نے ٹالسٹائی نے جوابی خط لکھا، اس نے کہا کہ مولانا محترم، مجھے جو کچھ آپ نے لکھا ہے، ہم لوگ جس طرح انسانیت کو سرمایہ داری کے ظلم و ستم سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ نظام جو ہم لانا چاہتے ہیں یہ نامکمل ہے۔ جو باتیں آپ نے دین اسلام کے بارے میں کی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انسان کی جو فلاح کا راستہ ہے وہ اس نظام کو اختیار کرنے میں۔ تو آپ خود بھی اور آپ کے جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، علماء، ان کو ساتھ لے کر آئیں اور ہم آپس میں کوئی بات چیت کریں کہ شاید آپ کا یہ دین، آپ کا یہ اسلام ہمارے کچھ کام آ سکے، ہماری یہ فلاح کا جو ہے وہ باعث بن جائے۔ مولانا کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، اپنے ساتھ جید علماء کو لیا اور یہ روس چلے گئے۔ وہاں جا کے 8-15 دن تک ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، مختلف موضوعات پہ لیکچر، وہ بڑا متاثر بھی ہوا۔ آخری دن اس نے کہا جی کہ 15 دن اب آپ کی سنی ہے، ہم نے آپ کے چند منٹ لینے، اور پھر آپس میں تعاون اور باقی بات جو ہے وہ بعد میں چلے گی۔ ٹالسٹائی نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم اور ان کے ساتھ جو باقی علماء کرام تھے ان سے کہا کہ ایک ہی سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے نظام کی، دین کی آپ لوگ نمائندگی کرتے ہیں، جو اس وقت دنیا کے 47، اس وقت آزاد مسلمان ملک 47 تھے دنیا، آج تو 55 سے اوپر۔ اس نے کہا کہ یہ اگر نظام اتنا ہی اچھا ہے اور اتنا ہی سچا ہے تو آپ لوگ اپنے 47 ملکوں میں اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم فرماتے ہیں کہ اس منکر خدا کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور فرماتا میرا جی چاہتا تھا یہ زمین پھٹ جائے اور ہم سارے کے سارے اس میں دفن ہو جائیں، اس لیے کہ میرے اندر اب یہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تبصرہ جو اپنے اس دورے پہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور سب سے بدتر لمحہ وہ تھا کہ جب ٹالسٹائی کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی، مجھے، آپ کو، ہر کلمہ گو کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حقیقت ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اور نعمتوں میں سے بھی پھر یہ نعمت کہ ہمیں امت محمدی میں سے پیدا کرو، انبیاء جس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرے سے، آپ سے، اپنی امت سے جو محبت تھی۔ ایک تو وہ پروانوں اور آگ والا میں نے آپ کو واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی اپنی امت سے، ابھی ایک آیت میرے بھائی نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
ایک اور آیا مبارکہ بھی ہے اسی مفہوم کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک ہی مفہوم ہے تقریباً دونوں کا۔ پہلی کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور ان کو برائیوں سے منع کرے، اور دوسری جو آیا مبارکہ ہے وہ کہتی ہے کہ تم ہو وہ خیر امت، بہترین امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دو آیات جو ہیں، ہے تو یہ اللہ کا کلام، قرآن کی آیات۔ پہلی آیت جو ہے یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے طلب کا لہجہ ہونا چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اس میں طلب کا کہ ایسا گروہ ہونا چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں جو دوسری آیت ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میری اور آپ کی طرف، ہر وہ فرد جس نے کلمہ پڑھا کہ کنتم خیر امۃ، کہ یہ ہے وہ بہترین امت جو نکالی گئی لوگوں کے لیے، ہمیں اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے جو بندے ایمان سے محروم اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم ان کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی اجتماعیت سے، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت سے اللہ کے دین کے اندر لے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری ذات سے، ہماری کسی اجتماعیت سے یا پورے مسلمانوں سے، سارے کلمہ لوگوں سے متنفر ہو کر اللہ کے دین سے پھر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو نبوت کی زندگی اور اس سے پہلے کی زندگی بھی، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے اپنا ذاتی کردار پیش کیا، مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو ہے وہ کردار پیش کیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس دور میں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر دینا چاہتے ہیں، تو دنیا یہ بات جو ہے وہ تسلیم کرتی۔ اب اگلی بات جو ظاہر ہے کہ اکثر مقامات پہ جب اس طرح لوگوں سے بات چیت کا موقع، تو کہتے ہیں جی مسائل بڑے ہیں، نوکری کے مسائل ہیں جی، کاروبار کے مسائل ہیں، رشتہ دار عزیز ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں اور پیارے ہیں کہ جن کی توقعات ہیں، تو کیا کرے انسان، ٹائم ہی نہیں ملتا جی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ ہر فرد اپنے ٹائم کا ایک شیڈول بنائے کہ جو انسانی ضروریات ہیں، سونا، کھانا، پینا، حوائج ضروریہ، ان سب سے نکال کر بھی اگر ٹائم کا اندازہ، تو ہم شاید اللہ کے اس دین کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، اذانیں جو ہیں وہ ایک کان سے آتی ہیں دوسرے سے گزر جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر جاتے ہیں؟ آج یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ہم اللہ کے دین کی تذکیر کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اتنا مجمع تو ایک بندر نچانے والا ڈگڈگی بچاتا ہے اور 2 منٹ میں اکٹھا کر لیتا ہے؟ ہم لوگ کتنے ہیں؟ سعادت کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ تڑپ جو نبی کے دل کے اندر تھی، وہ تڑپ کدھر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب بھی قرآن کی آیت میں ہے کہ یہ میری امت ہے، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نکلے۔ آج نبی کے اس مان کے اوپر، اس توقع کے اوپر ہم کتنا پورا اتر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہی مشکلات، یہی پریشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدرجہ زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم ہے کہ میرے اور بلال کے اوپر 60 دن اور رات ایسے گزرے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی ذی نفس چیز، کوئی زندہ چیز کھا سکے، سوائے اس پوٹلی کے کہ جس کو بلال اپنی بغل کے اندر دبا لے۔ حقیقت ہے کہ ہم نے تو وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں جو آل یاسر کے اوپر گزری، جو ان لوگوں پہ گزری کہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ کے قربان۔ یہ دعوے اور نعرے تو میں اور آپ بھی بہت لگاتے ہیں،
لیکن وہ بھی امتی تھے کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگ یہ مسائل رکھتے تھے. یہ پریشانیاں کہیں بڑھ کر تھیں اس سے. تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخر میں آپ کے سامنے وہ مثال پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ فرمایا, لوگوں کی یہ مشکلات سن کر کہ جی روزگار کا مسئلہ ہے, آل اولاد ہے, رشتہ دار ہیں, کاروبار کے مسائل ہیں, زراعت کے مسائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت تھی, اس کے ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا. وہ شخص بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنے دوستوں کو یاد کیا. سب سے پہلے ایک دوست کو بلایا, اس کے سامنے اپنی موت کا مسئلہ رکھا. اس شخص نے جب یہ موت کا مسئلہ اس کا سنا, اس نے کہا کہ میرے بھائی, میری دوستی تو صرف زندہ لوگوں سے ہوتی ہے, مرنے کے بعد میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنا اچھا دوست, اور یہ جواب دے رہا ہے. کہ دوسرے دوست کو بلایا. جب اس دوست نے اس کا مسئلہ سنا, اس نے کہا کہ میرے دوست, میں پہلے دوست کی طرح بے وفا نہیں ہوں, لیکن زیادہ سے زیادہ میں یہ کر دوں گا, تمہارا کفن دفن بڑا اچھا کروں گا. لوگ یاد کریں گے کہ کسی نے دوست کو دفنایا تھا. لیکن یہ جو قبر اور حشر اور آگے جانے والا, یہ کام بڑا مشکل ہے. تو تیسرے دوست کو بلایا. اس دوست نے کہا کہ اے میرے دوست, تم فکر نہ کر, جس طرح ہم اس دنیا میں اکٹھے ہیں, ہم قبر میں بھی اکٹھے جائیں گے, حشر میں بھی جہاں تو جائے گا میں بھی ادھر ہی جاؤں. پھر پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ دوست کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. فرمایا جو پہلا دوست ہے وہ انسان کا مال ہے. پوری دنیا میں جھگڑا یہی ہے کہ تیرا مال, میرا مال دوسرے سے بڑھ جائے. یہ مال کب تک میرا ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے. پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کے ہتھے چڑھے. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دوسرا دوست ہے, یہ انسان کے عیال ہیں, اہل و عیال, رشتہ دار. بڑی بڑی محبتوں کے دعوے, بڑا بڑا اچھا کفن دینے سے زیادہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی قبر میں بھی کسی دوست کے ساتھ, کسی پیارے ماں باپ کے ساتھ ہی چلا جائے؟ کوئی نہیں جاتا. اور تیسرے دوست کے بارے میں پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے اعمال ہیں. اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو قبر ہے, یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. انسان کو قبر میں یہ پتا چل جائے گا کہ اس کی اگلی منزل کون سی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نبی کی امت جس زبوں حالی کا شکار ہے, اس امت کی جان, مال, عزت پانی سے بھی زیادہ بے بکت ہے اس دنیا کے اندر. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مان پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے اوپر, آپ کے اوپر, ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے اوپر, ہمیں اس کا ذرا بھی پاس نہیں. ہمارے دلوں کے اندر اللہ جانتا ہے کہ اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ جتنا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے. ہم پتہ نہیں کن کن خیالات میں غرق رہتے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی, اور ہمیں اس وقت سائے کی ضرورت ہوگی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا کسی چیز کا, کوئی پیارا کسی کے کام نہیں آئے گا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی اس ربائی کے اندر یہ فرماتے ہیں, یہ احساس اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو سوچنے والے ہیں وہ اس دن کے بارے میں, اس شفاعت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. روز محشر گر تو بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا. وہ فرماتے ہیں
کہ روز قیامت اے میرے رب میرے پاس بے شمار عذر ہوں گے، تو مہربانی کر کے میرے ان عذروں کو، سارے عذروں کو قبول کر لے، لیکن پھر بھی اگر تو یہ محسوس کرے کہ میرا حساب لینا ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم شفاعت کی اس تڑپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ کو بھولے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب